ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي أعلى في توحده، ودنا في تفرده، وجل في سلطانه، وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما، وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. الصلاة والسلام على رسوله الأنام، خير خلقه أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان، يا مولاي وسيدي. لترابك لمقدمك لمقدم ترابك أرواحنا وأرواح العالمين الفداء. ناظرین اکرام، عزاداران مظلوم کربلا، حسینی قافلہ رواں دواں ہے. ذکر حسین کی شمع ہر سمت جلی ہوئی ہے، اور پروانے جوق در جوق چلے آ رہے ہیں سید الشہداء کی عقیدت اور محبت میں. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور ذکر حسین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی شمع کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ذکر سید الشہداء کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، دنیا کے خلق ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اس ذکر کو کیا ہے. اللہ نے حسین کا ذکر کیا ہے. چنانچہ جناب آدم کو جب بنایا گیا، وعلم آدم الاسماء، اس کے بعد جب جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد حکم ہوا کہ عرش کی طرف نگاہ کریں، تو جناب آدم نے جب سر اٹھایا تو دیکھا عرش پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے. مقصد یہ تھا کہ عظمت آل محمد، عظمت پنجتن پاک کو جناب آدم علیہ السلام کے لیے اجاگر کیا جائے. جناب آدم نے ان اسماء کو پڑھا اور برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب
पैगम्बर इस्लाम का नाम पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन जनाब फ़ातिमा ज़हरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा तो इन्हें खुशी महसूस हुई, क्योंकि खुदा ने कहा था इन्हीं के सदक़े में मैं दुनिया बना रहा हूँ और इन्हीं के सदक़े से मैं जन्नत और जहन्नम को बना रहा हूँ। इनके चाहने वालों को, इनके इताअत करने वालों को जन्नत दूंगा, इनसे बुग़्ज़ रखने वालों को, इनसे दूर रहने वालों को जहन्नम में डाल दूंगा। और इन्हीं की वजह से मैं दुनिया खल्क़ कर रहा हूँ, रिज़्क़ दूंगा, बारिश करूँगा, सारी नेमतें अपने बंदों पर इन्हीं की तुफ़ैल में। तो आदम देखो, ये वो हस्तियाँ हैं। जनाब आदम ने देखा जब 4 अस्मा को पढ़ते थे तो इन्हें खुशी महसूस होती थी, फ़रहत महसूस होती थी, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे तो इनके ऊपर हुज़्न तारी हो जाता था। परवरदिगार से पूछा, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये अजीब कैफियत मेरे अंदर तारी हो जाती है। जब इन 4 अस्मा का नाम लेता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, मेरा हुज़्न व अंदोह दूर हो जाता है, लेकिन जब मैं हुसैन का नाम लेता हूँ, इस अपने 5वें फ़र्ज़ंद का नाम लेता हूँ, तो मेरे अंदर एक हुज़्न और गम तारी हो जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? परवरदिगार आलम ने वहाँ पर करबला के वाक़े को बयान किया, वहाँ के ऊपर वो माजरा बयान की। जनाब आदम ने गिरिया किया और उसके बाद कातिलीन ने इमाम हुसैन पर लानत की। और यही नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तकरीबन तमाम अंबिया को बशारत दी गई और सब ने ख्वाहिश की, और आज तक इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आने के लिए तड़पते हैं जब परवरदिगार से इजाज़त लेते हैं। जनाब यहया, जिनके लिए है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले तो बार बार जनाब यहया को याद करते थे। बहुत सी मुशाबहत पाई जाती है जनाब यहया से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। 6 माह की मुद्दत हमल से शबाहत होना, दूसरे कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल और जनाब यहया का कातिल, इन दोनों के कातिल हलाल ज़ादे नहीं थे। दूसरी और शहादतें कि इन्हें किस तरीके से जुल्म व जफ़ा से शहीद किया गया और इन दोनों का सर अपने उनके ज़माने के हाकिम के पास भेजा गया। लेकिन दोनों में फ़र्क है, जनाब यहया की शहादत में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में काबिल मुक़ायसा नहीं है, बराबरी नहीं हो सकती इमाम हुसैन की क़ुरबानी और जनाब यहया की क़ुरबानी की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी ने इंसानियत को नजात दिया है, दीन खुदा को बचाया है, पैगम्बर इस्लाम के मिशन को बचाया है। इसीलिए कहा जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले तक दीन मोहम्मदी था, सुदूरन जब सादिर हुआ और जो चल रहा था तो दीन मोहम्मदी था, लेकिन अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद बकाअन हुसैनी हो गया है दीन, क्योंकि दीन को इमाम हुसैन ने बचाया है। दीन जो बाकी है इमाम हुसैन की क़ुरबानी की वजह से बाकी है। तो दोनों की क़ुरबानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काबिल क़यास नहीं है। दोनों की क़ुरबानी बराबर नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं बराबर हो सकती। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को परवरदिगार की बारगाह में फ़ना कर दिया है, अपने आप को अल्लाह में फ़ना कर दिया। उसके सीरत में, उसके रंग ढंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, रिवायत के जुमले हैं, बदला मुहजतहु फ़ीक, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद को, अपने नफ्स को परवरदिगार में फ़ना कर दिया, फ़ना फ़िल्लाह जिसे कहा जाता है। इसीलिए रावी ज़ैद शाहाम एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं। आने के बाद पूछते हैं, मौला जो क़ब्र सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे तो उसका क्या सवाब है? तो एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मंज़ारा क़ब्र जद्दी अल हुसैन, जिसने मेरे जद हुसैन की ज़ियारत की, कमा ज़ारा फ़िल अर्श अल्लाह, कमा ज़ार अल्लाह फ़ी अर्शे, जिसने हुसैन की ज़ियारत की गोया उसने
اللہ کی زیارت کی عرش پر۔ اللہ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے، اللہ روح نہیں رکھتا ہے، اللہ مادہ نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑی اچھی تعبیر کیا ہے کسی فقیہ نے، مصباح الہدیٰ کتاب ہے، اس کی 3ری جلد ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں، تقریباً آیت اللہ وحید خراسانی کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب، بڑی بہترین تعبیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی متاع دنیا ہو، کوئی بھی سامان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، معمولی سی چیز ہو، زر جواہرات ہوں یا کوئی اور دوسری چیز ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، سب چیز ہو، جو بھی ہو اس کا کوئی وزن ہوگا، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک قیمت ملتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، کیا جنت کے لیے قربانی دی، جنت حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں ہر چیز کا ایک وزن ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ایک وزن ہے، آخرت میں بھی نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اگرچہ وہ وزن کی کیفیت کیا ہوئے گی وہ الگ بحث ہے۔ آخرت میں بھی یوم قیامت اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ فرماتے ہیں کیا جنت کے لیے؟ اگر جنت کے لیے قربانی دی تو اس کا بدل، اس کا صلہ، اس کا اجر مقابل جنت ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین نے کوثر و سلسبیل اور دوسری نعمتوں کے لیے قربانی دی تو اس کا اجر کوثر و سلسبیل اور دوسری نعمتیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہیں، امام حسین کو پروردگار نے اپنی مرضی کیوں دی ہے، اتنا اجر اتنا ثواب کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جنت کے لیے، کوثر کے لیے، دوسری نعمتوں کے لیے نہیں قربانی دی ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر لیا ہے، خود کو فنا کر دیا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بدل موج توفیق، کیونکہ فنا فی اللہ ہو گئے سید الشہداء علیہ السلام۔ اسی لیے ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا زندگی میں یا آپ کی شہادت کے بعد، کامل الزیارت میں ہے امام حسین کی زیارت کی بے حد فضائل کامل الزیارت میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، باب زیارت میں، یا مزار شیخ صدوق وغیرہ میں دیکھ لیجیے، یا دوسری جو زیارتیں کی کتابیں ہیں ان میں امام حسین کی اور بھی ائمہ کی زیارتیں ہیں اس میں موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل جو چھٹے امام سے ہیں بے پناہ پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو بیان ہوگا۔ تو امام حسین کو جو دیکھے گویا اس نے اللہ کو دیکھا، اسی لیے ہے کیونکہ امام حسین کے انگ انگ سے ایک خدائی مظہر پھوٹتا ہے، صفات الہی ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں امیر المومنین کو ید اللہ عین اللہ کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ ہاتھ سے سائلین کو عطا کرتے تھے، کبھی واپس نہیں لوٹاتے تھے، ان کی نظریں نظر رحمت ہوتی تھی، ہمیشہ نیکیاں دیکھتی تھی، زبان جو بولتی تھی لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف بھلائی، خیر، حکمت کی باتیں کرتے تھے، غیب کی باتیں کرتے تھے، فلاح و بہبود کی باتیں، نصیحتیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر ائمہ کو کسی چیز تشبیہ دیا گیا ہے اللہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو خدا میں فنا کر لیا ہے، اسی لیے ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، گویا اس نے اللہ کو عرش پہ دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے جناب یحییٰ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا میں کہ ایک مرتبہ ایک راوی ہے چاہنے والے جناب سعید ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے، امام قائم علیہ السلام سے سورہ مریم کے جو اسٹارٹنگ میں ہی، ایک دم ابتدا میں ہی آیتیں شروع ہونے سے پہلے، جبکہ یہ بھی ہے حروف مقطعات میں سے جو کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، اس کے سلسلے میں پوچھا۔ یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، یہ متعدد جگہ پہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں، جیسے الف، لام، میم، را، اس طریقے کے جو حروف ہیں الگ الگ، اور جن کا ترجمہ صرف یہی کیا جاتا ہے، جو حروف ہیں ان کو ہی وہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ غیب کی باتیں ہیں جنہیں پروردگار نے پیغمبر اسلام کو بیان کیا ہے، اور یہ غیب کے قصے ہیں۔ تو جب یہ سورہ مریم کی یہ حروف مقطعات کو جناب
सईद इब्न अब्दुल्ला या साद इब्न अब्दुल्ला इमाम असर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। इमाम असर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाज़िहिल हुरूफ मिन अंबाइल गैबिया इत्तला अल्लाहु अलैहा ज़करिया, कि ये हुरूफ गैबी हुरूफ हैं और गैबी ख़बर है और गैबी दास्तान है, अल्लाह ने जिसे जनाब ज़करिया के लिए बयान किया था। उसके बाद वक़स्सहा अला जद्दना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद ये गैब का किस्सा, ये दास्तान परवरदिगार ने हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया है। वो क्या बयान किया? जब जनाब ज़करिया को ये पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होगी इस तरीके से, तो एक मरतबा जनाब ज़करिया जो नबी हैं परवरदिगार की बारगाह में हाथों को बुलंद करते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है, गैब की खबर पता चलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, तो इन पर इतनी गम की कैफियत तारी होती है। उससे पहले परवरदिगार ने इन्हें भी जब पंजतन पाक का नाम बताया था, जिस तरीके से जनाब आदम को बताया था, उसी तरीके से, क्योंकि इन्हें भी जनाब ज़करिया को भी परवरदिगार ने नाम पंजतन से आगाह किया था और अस्माए पंजतन से आगाह किया था। जब पंजतन के अस्मा से आगाह किया और इनका गम अंदोह बढ़ रहा था, तो अल्लाह ने ये नाम बताए, और जब नाम बताए तो इन्होंने जब पैगम्बर इस्लाम का नाम पढ़ा, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, ये 4 नाम पढ़ते थे, तो इनका गम अंदोह दूर हो जाता था, इनका हुज़्न ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ते थे तो इनके दिल में भी उसी तरीके से हुज़्न अंदोह तारी हो जाता था और परेशान हो जाते थे। एक मरतबा हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार ये क्या कैफियत है, जब मैं इन 4 अस्मा का पढ़ता हूँ तो मेरे गमो अंदोह दूर हो जाता है, मेरा हुज़्न ख़त्म हो जाता है और मैं मसरूर हो जाता हूँ, खुश होता हूँ, मेरे दिल को खुशी फ़रहत महसूस होती है। लेकिन ये 5वां नाम जब मैं पढ़ता हूँ परवरदिगार, तो ये क्या है, मेरे हुज़्न गम बढ़ने लगता है और अजीब कैफियत हो जाती है मेरी, मेरा दिल महज़ून हो जाता है। तो एक मरतबा परवरदिगार ने इन हुरूफ को नाजिल किया, गैब की बातें जनाबे ज़करिया को बताई, और उसके बाद काफ, हा, या, ऐन, साद जिक्र किया। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर ज़ाहिर की। काफ से मुराद करबला है, हा से मुराद हलाकत शुहदाए करबला, या से यजीद के जुल्म की तरफ इशारा है, ऐन आतश और प्यास का जिक्र है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और आपके अंसार व अक़ारिब की, और साथ से सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। जनाब ज़करिया ने जब गैब की ये बातें सुनी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़ुस्सा उन्हें पूरा मालूम हुआ, तो रवायत बताती है कि जनाब ज़करिया ने अपने आप को महराब इबादत में बंद कर लिया और 3 दिन तक महराब इबादत से बाहर नहीं आए। उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हुई, ऐसा हुज़्न तारी हुआ, जब वो करबला के वाक़े से मुत्तला होते हैं और उन्हें परवरदिगार इमाम हुसैन के माजरा बयान करता है, करबला का किस्सा बयान करता है, तो इतनी हुस्न अंदोह की कैफियत तारी होती है कि वो अपने आप को महराब इबादत में बंद कर लेते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं, जो आता है उसे वापस लौटा देते हैं, बस गिरिया करते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं और कहते रहते हैं अपने हाथों को बुलंद करके, परवरदिगार कि तू अपने हबीब को, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो बेहतरीन खल्क़ है, सबसे अफजल खल्क़ है, क्या तू उसे उनके फ़र्जंद के गम में रुलाएगा? क्या तू ये गवारा करेगा? क्या तू ये देखता रहेगा कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाए, उनका जिगर का टुकड़ा शहीद कर दिया जाए और वो उनके गम में मुब्तला हो? क्या तू ये गवारा करेगा? उसके बाद परवरदिगार उन्हें तसल्ली देता है कि उसके कातिलों से इंतकाम भी लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर जनाब ज़करिया को सब्र नहीं हुआ, बल्कि देखिए इस कदर इमाम हुसैन का गम सिर्फ उन्होंने सुना, इमाम हुसैन की शहादत भी नहीं हुई है, अभी विलादत भी नहीं हुई है, सदियों साल पहले
صرف واقعہ بیان کر رہا ہے، لیکن چونکہ ایک نبی ہے اس کیفیت کو، اس ظلم کی شدت اور اس کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی کو، باریک بینی کو سمجھتے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بعد جناب زکریا نے کیا کیا، ایک نبی کا فعل دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کی سیرت کیا ہوتی ہے۔ جناب زکریا نے کہا پروردگار اگر اس طرح سے ہے تو پروردگار مجھے بھی ایک فرزند عنایت فرما، اللہم ارزقنی ولدن، مجھے بھی ایک فرزند عنایت فرما کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اجعل لہ قرۃ عینی، اسے مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہو جاؤں، میں اس سے بہت محبت کروں، اور اس کے بعد جب میری محبت بڑھ جائے، جب وہ جوان ہو، جب اس قابل ہو جائے، تو پروردگار مجھے بھی اس کے فراق میں مبتلا کرنا، مجھے بھی اس کے غم و اندوہ میں مبتلا کر، تاکہ میں بھی اس کیفیت کو درک کروں، اس کیفیت کو سمجھوں جو پیغمبر اسلام پر طاری ہوئی ہے، اور اس درد کا احساس کروں تاکہ میں بھی غم حسین میں شریک ہو جاؤں، پیغمبر اسلام کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ پروردگار نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، انہیں جناب یحییٰ کی بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، سورہ مریم میں ہے۔ اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند صالح یحییٰ کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جناب یحییٰ بھی اسی طریقے سے پھر جب دنیا میں آتے ہیں، دیکھیے ان کی بھی شہادت کس طریقے سے کس ظلم کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کے سر کو بھی کاٹ کے حاکم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی اسی طریقے سے کاٹ کے حاکم کے پاس بھیجا گیا۔ ان دونوں میں کتنی شباہت پائی جا رہی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ روایت آپ کو مل جائے گی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ آپ کو کمال الدین، تمام النعمت، بحر الانوار، یہ دوسری جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر نور الثقلین ہو، تفسیر صافی ہو، یا جو کلمات ہے قرآن کے آیاتوں کی جو تفسیر ہوئی ہے علماء نے، اس میں بھی یہ چیزیں جو ہے لکھی ہے، ان میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ پورا واقعہ امام زمانہ علیہ السلام سے آیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جناب زکریا کو پروردگار نے اس واقعے سے مطلع کیا اور باخبر کیا۔ رضوان محترم آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، یہ آج سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ذکر جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی، ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس وقت سے ہو رہا ہے۔ اور جناب آدم کا یہ پوچھنا، پروردگار کے بتانا، خود ذکر امام حسین، ذکر کربلا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور یہ ذکر جب تک خدا کی خدائی ہے، ذکر امام حسین باقی رہے گا، اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس وقت تک ذکر حسین باقی رہے گا، امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا عزیزان محترم۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے پرچم توحید کو بلند کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر لیا ہے عزیزان محترم۔ امام حسین علیہ السلام کی برکتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت ابھی اس دنیا میں ہے۔ کسی خوف و خطر کی وجہ سے زیارت امام حسین کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹے امام کے بارے میں یا پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے چاہنے والے کو پیسہ دیا کہ جاؤ کربلا میں، جب وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، تو چاہنے والے کو پیسہ دے کہ جاؤ کربلا جاؤ، اور جا کر میری طرف سے کربلا میں جا کر میرے بیماری سے صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے دعا کرنا۔ چاہنے والا بڑا پریشان ہوا، اور پھر اس نے لے تو لیا، جب نکلنے لگا سفر کے لیے تو اپنے خادم سے کہتا ہے کہ خود فرزند رسول ہے، اگر ہاتھوں کو بلند کرے تو پروردگار ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، دعا مستجاب ہوگی، لیکن مجھے کربلا بھیج رہے ہیں کہ جاؤ کربلا جا کر میرے لیے دعا کرنا۔ بڑا تعجب ہوا، اور جب یہ چلا گیا تو ایک مرتبہ خادم آ کے کہتا ہے مولا اس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا۔ کہا ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا کہنا صحیح ہے، لیکن دنیا میں پروردگار نے کچھ مقامات ایسے بنائے ہیں کہ جہاں پر خود میں چاہتا ہوں وہاں پر میرے لیے دعا کی جائے، وہ کوئی اور مقام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ مقام وہ کربلا ہے،
جس کی زمین کو پروردگار نے کعبے سے بھی بلند رکھا ہے، عزیزان محترم، کعبے کی زمین سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ امام حسین کی ظاہر جب آتا ہے تو خود سید الشہداء علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، عزیزان محترم، اور نکلنے کے بعد کبھی اپنے نانا سے سفارش کرتے ہیں، کبھی اپنے بابا سے سفارش کرتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ میرے ظاہر کے لیے دعا کرنا۔ اور اسی وقت سے جب سے ظاہر امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے کہ اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اور پیغمبر اسلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں، امام حسین دعا کرتے ہیں، امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وعدہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے اس امت کی شفاعت کا، امیر المومنین نے اپنے نامہ اعمال کو دینے کا، بی فاطمہ نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، سب نے وعدہ کیا ہے کہ ظاہرین امام حسین کو، امام حسین پر آنسو بہانے والوں کو ہم بخشوائیں گے، اور ہم اپنے نامہ اعمال میں سے ان کے نامہ اعمال میں کچھ حصہ دیں گے، عزیزان محترم۔ اور صرف یہی نہیں، پیغمبر اسلام تو دعا کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین دعا کرتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے لیے ہے کہ انہا تحضرو، کہ وہ حاضر ہوتی ہے اپنے فرزند کی قبر پر، عند قبر ابنہ الحسین، کہ اپنے فرزند کی قبر پاس حاضر ہوتی ہے، اور زائرین امام حسین کے لیے، قبر امام حسین کی زیارت کرنے والوں کے لیے وہ آ جاتی ہے بغیر بلائے، اور زائرین کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ بنت پیغمبر، بنت رسول، جس کی عظمت پروردگار کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی حد و احصا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، وہ زائرین کے لیے دعا کرتی ہے، ظاہر محترم۔ اور صرف یہی نہیں کہ ائمہ کے یہ شیوا رہا ہے، دیکھیے کہ اگر بیمار ہوتے تھے تو وہ کربلا بھیجتے تھے۔ آج دنیا میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا طریقہ ہمیں امام نے بتا دیا ہے کہ اگر خود نہیں جا سکتے ہو تو دوسروں کو نائب بناؤ، اپنا نائب بنا کر اس کو رقم دو، اس کو خرچ دو، اور وہ جا کر کربلا میں دعا کرے تمہاری صحت یابی کے لیے، کیونکہ کربلا وہ مقام ہے جہاں سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، الاستجابۃ تحت قبتہ، کہ جہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہے آپ کے گنبد کے نیچے، آپ کی قبر کے پاس پروردگار دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ اسی لیے ائمہ کا شیوا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ ان کی طرف سے جائے، زیارت کرے اور ان کے لیے دعا کرے، ان سے ان کی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرے، حالانکہ خود صاحب ولایت تکوینی ہے، چاہے تو خود ہاتھوں کو اٹھائے اور پروردگار سے شفا طلب کرے، لیکن نہیں، دنیا کو بتانا ہے، دستور دینا ہے، دنیا کو سکھانا ہے، اور سیرت کو دکھانا ہے اپنے شیعوں کے لیے کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ چاہیے، بیماری سے شفا بھی چاہیے، تو امام حسین کی قبر کے پاس آنا اور وہاں پر آ کر دعا کرنا۔ یہ ائمہ کا شیوا رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں اگر بات کروں خوف و خطر کی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی، تو حج جو ایک واجب امر ہے، اس کے لیے ہے کہ استطاعت شرط ہے، استطاعت بدنی بھی ہو، استطاعت مالی بھی ہو، سفر کی استطاعت بھی ہو، کہ انسان کو کوئی خوف و خطر نہ ہو، مال و جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کے بعد اس کے پاس خرچ بھی ہو، اور صرف جانے کا نہیں، واپس آنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ وہ تنگ دست ہو جائے، نہیں، دونوں طرح سے ہونا چاہیے، جانے کے وقت بھی اور آنے کے وقت بھی۔ یہ اس طریقے کی استطاعت واجب حج میں شرط ہے کہ وہ جائے۔ شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، کہا مولا میں حج پہ جانا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستے میں کچھ ڈاکو ہے جو پریشان کرتے ہیں اور ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو امام نے کہا حج واجب نہیں ہے تم پر، کیونکہ تمہارے مال کے چھین جانے کا خطرہ ہے، کہ جان کو خطرہ نہیں ہے، صرف مال کے چھین جانے کا خطرہ ہے، ذات محترم۔ تو امام نے کہا حج ایسی جگہ پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بات آتی ہے تو امام فرماتے ہیں، جب چاہنے والا کہتا ہے کہ ڈر ہے کہ میں جاؤں تو مجھے ڈاکو لوٹ لے، میرا مال لوٹ لے اور پریشان کرے، تو امام فرماتے ہیں، وہ پوری کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ظلم ہوتا ہے تم پر تو اس کا اسی طریقے سے ثواب دیا جائے گا، اگر تمہیں مارتے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، اگر تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا یہ ثواب ہے، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو اس کا یہ ثواب ہے۔ امام وہاں پر منع نہیں کر رہے ہیں زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے، اگر مال بھی چلا جاتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ اس کی ضمانت ہم لیتے ہیں، جتنا مال خرچہ ہوگا وہ ہم تمہیں لوٹائیں گے،
ہمارے جد کی زیارت کو کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑنا، ترک نہیں کرنا۔ اس لیے اس کی زیارت، اس کے لیے بڑا ہی اہتمام کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ دشمن نے کتنا چاہا کہ ذکر امام حسین کو مٹا دے، ذکر امام حسین کو ختم کر دے، لیکن پروردگار نے اس ذکر کو باقی رکھا۔ کتنا اس کے لیے اہتمام ہوا ہے، کتنی بار امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ڈھایا گیا ہے، کتنی بار منہدم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ڈھایا گیا قبر کو ڈھایا گیا، اور ڈھانے کے بعد یہاں تک کہ اس پر حل چلا دیا گیا، پانی چلا دیا گیا، دریا کا پانی چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ پانی آ کر جب قبر حسین تک پہنچتا تھا تو پہنچنے کے بعد پھر وہ قبر امام حسین کا طواف کرنے لگتا تھا اور وہاں سے گزر جاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس جگہ کو حائر بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے حائر کہا جاتا ہے، کیونکہ پانی آ کر حیران ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، گھومنے لگتا تھا، حیران ہو جاتا تھا، دورہ کرنے لگتا تھا، اس لیے اس کو حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرے ذرے پر امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مرتبہ اشکار ہے، آپ کی فضیلت اور منقبت ایک ایک ذرے پر فرض ہے، کیونکہ ان کے پاس ولایت تکوینی ہے۔ اس ذکر کو، امام حسین کے ذکر کو پروردگار باقی رکھنا چاہتا ہے عزیزان محترم، اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ کتنا لوگوں نے کوشش کی لیکن ذکر حسین نہیں مٹا، اور وہ قبر آج دیکھیے زائرین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے کس طریقے سے قبلہ گاہ بنا ہوا ہے، چاہنے والوں کے لیے، کہ روز جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب لوگوں کی جان لے لی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی لوگ ہاتھ کٹوا کے اپنی اولاد کا ہدیہ پیش کر کے آتے تھے، چور چکوں کا خوف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ اگر راہ امام حسین میں اگر جان چلی جاتی ہے، واجب اگرچہ نہیں ہے یہاں پہ آنا ایسے ماحول میں، لیکن اگر آ جا رہا ہے انسان تو اس کے لیے حرام نہیں ہے کہ اگر مال لٹ گیا، اور کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ امام نے منع کر دیا ہو کہ تم زیارت حسین کے لیے جا رہے ہو، اگر خوف و خطر ہے تو تم نہیں جاؤ، جتنی مصیبت نازل ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا راہ امام حسین علیہ السلام میں، اس کا اتنا زیادہ اجر ملے گا سید الشہداء علیہ السلام۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ باقی نہیں رکھا ہے، اور زیارت اربعین جیسے جیسے قریب ہو رہی ہے، 20 سفر جس طرح سے قریب آ رہا ہے، عزیزان محترم، چاہنے والوں کا مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دنیا سے لوگ نہیں آ پائے ہیں، لیکن اگر آپ کو خدا توفیق دے اور آپ یہ دیکھ رہے ہو، یہ منظر دیکھ رہے ہو، تو آپ دیکھیں گے راستے میں ابھی بھی کسی طرح کی کوئی کمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ لوگ باہر سے نہیں آئے ہیں، دنیا سے لوگ زیارت حسین کے لیے نہیں آئے ہیں، نہیں، خود عراقی مومنین، عراقی عوام امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے جوگ در جوگ چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے مواقب، اسی طریقے سے خدمت کا انتظام ہے امام حسین علیہ السلام کی زائرین کے لیے۔ ہر کوئی آگے بڑھ کے چاہ رہا ہے، جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دن ختم ہو جائے ہم زائرین کی خدمت کر لیں، ہم امام حسین کی زائرین کی خدمت کر لیں۔ امام حسین کی زائرین کے لیے خود سید الشہداء اپنی قبر سے نکل کے آتے ہیں، ائمہ استقبال کے لیے آتے ہیں، تو بڑا اہتمام کیا ہے ائمہ علیہ السلام نے کہ امام حسین کا ذکر باقی رہے، اس لیے کہ اگر یہ ذکر باقی رہا تو دین بھی باقی رہے گا اس کے صدقے میں، اور ذکر پروردگار بھی باقی رہے گا۔ اس لیے کہ امام حسین کا ذکر خدا کے ذکر سے الگ نہیں ہے، امام حسین کا ذکر قرآن سے الگ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بقا توحید کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو ثواب ہے وہ الفاظ سے بیان ہی نہیں ہو سکتے، اور یہ اربعین کے منظر کو عزیزان محترم میں زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔ یہ وہی احساس کر سکتا ہے جو زیارت کے لیے یہاں پر آئے، وہی اسے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کیفیتیں الفاظ سے ادا نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ اس منظر کی اس زیبائی اور خوبصورتی کو، اس معنویت کو، اس برکات کو انسان زبان سے بیان کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کی وصف نہیں کی جا سکتی، انسان خود جا کر اس کا مشاہدہ جب تک نہ کرے، اس منظر کو نہ دیکھے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم جتنا ہی بیان کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولایت آج بھی موجود ہے، امام حسین اپنے زائرین کے لیے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام اگرچہ ہمارے سامنے آج نہیں ہے، لیکن
وہ چیزیں ہمیں بیان کر گئے ہیں کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، میں دین کو بچا کے تو جا رہا ہوں، لیکن اب اس ذکر کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہے مومن کی علامت میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا 5 علامتیں بتائی ہیں مومن کی: الصلاۃ 51 51 رکعت نمازیں جو یومیہ پڑھی جاتی ہے نافلے کے ساتھ، اس کے بعد زیارت الاربعین، صلاۃ 51، زیارت الاربعین والتختم بالیمین وتعفیر الجبین، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور پیشانی کو زمین پر رکھنا، یعنی سجدے پر سجدہ کرنا، سجدگاہ پر سجدہ کرنا۔ ایک اور علامت کہ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا، یہ مومنین کی علامت میں سے ہے۔ اسی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ زیارت اربعین پڑھے، زیارت اربعین کرے۔ اگر آ سکتا ہے تو کتنا بہتر، اگر نہیں آ سکتا ہے وہ زیارت اربعین کو ترک نہ کرے، اربعین پڑھے۔ یہاں پر امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مومن سے کون مراد ہے، ظاہر سی بات ہے مومن اسے ہی کہا جائے گا جو غیب پر بھی ایمان رکھتا ہو، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتا ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، جتنے بھی عقائد جو مسلمان کے لیے ہے ان تمام کا معتقد ہو، انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، انبیاء ما سبق پر جتنے گزرے ہوئے ہیں، آئندہ جو ہونے والا ہے جنت و جہنم، ان سب پر ایمان رکھتا ہو تو اسے مومن کہا جائے گا عزیزان محترم۔ اور اس مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہو، عزیزان محترم، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہو۔ اگر معرفت ہے انسان کو تو زیارت اربعین کو ترک نہیں کرے گا عزیزان محترم۔ امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے امام حسین تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا سے، اپنے بھائی سے، اپنے بابا سے استغفار کے لیے کہتے ہیں عزیزان محترم۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ آج سید الشہداء علیہ السلام کے ظاہر چلے آ رہے ہیں، آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب یہاں پر آئے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مظلومیت کو آپ درک کریں گے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ راستے میں چلے آ رہے ہیں، لوگ چلے جا رہے ہیں، اہل بیت کو کس طریقے سے گزارا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، میں اپنا خود ذاتی تجربہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جب میں پہلی بار مشی کے لیے نکلا ہوں تو میں اس طریقے سے آدھے راستے کے بعد چل نہیں پا رہا تھا۔ دور ہی سے جب لوگ دیکھتے تھے، میری پہلی مشی تھی، دور ہی سے لوگ دیکھتے تھے، لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ ظاہر ہے، اور دوڑ دوڑ کر میرے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کوئی پانی لے کے حاضر ہو جاتا تھا، کوئی کھانا لے کے حاضر ہو جاتا تھا عزیزان محترم۔ کبھی ہم ننگے پاؤں ہو جاتے تھے کہ پیر کو آرام ملے، کبھی اس کے بعد چپل پہن لیتے تھے، کبھی موزہ پہن کے چلنے لگتے تھے، اتنی تکلیف ہونے لگتی تھی راستے میں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے بھی تھوڑی دیر چلتے تھے تو ہر طرف انتظام تھا، آرام کا سامان مہیا تھا ہمارے لیے۔ ہم تھوڑی دیر چلتے تھے، کہیں کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور آگے چلتے تھے تو کہیں کسی موقف میں آرام دہ گدے لگے ہوئے ہیں وہاں پر آرام کرنے لگتے تھے عزیزان محترم۔ تو پھر اس کیفیت کو کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جو اہل بیت کو جب اس راستے سے لے جایا گیا ہوگا اور سید سجاد کو لے جایا گیا ہوگا عزیزان محترم، اسیروں کو جب گزارا گیا ہوگا اور پیدل چلایا گیا ہوگا اور اتنے لمبے راستے، نہ کوئی آرام کا سامان، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، پھر اس کے بعد اسیروں کے اوپر ظلم اور وہ گرمی، کسی طرح کا انتظام نہیں، اسیروں پر کیا گزری ہوگی۔ اسی لیے عزیزان محترم اربعین میں ضرور آئے اور مشی کرے۔ شاید ایک فلسفہ یہ بھی ہو پیدل زیارت پہ آنے کا، کیا اسیروں کی اس غربت کو احساس کرے، امام حسین کی قافلے والوں کی اس غربت کا احساس کرے، امام سجاد کی غربت کا احساس کرے، اس ظلم کا احساس کرے۔ یہ ظلم صرف ایک آپ کو پیدل چلنا ہے، اس کا احساس آپ کریں۔ شاید ایک فلسفہ، ایک وجہ یہ ہو کہ جب آپ پیدل چلیں گے تو پیدل چلنے والوں کا اور اسیروں کو جس طریقے سے پیدل چلایا گیا ہے، لے کے جایا گیا ہے، جب آپ کے پاؤں میں درد ہوگا، بدن میں درد ہوگا تو آپ اس کا احساس کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ احساس پوری طرح کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی خدمت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے امام حسین کی چاہنے والے شہداء حاضر رہیں گے ہر وقت۔ پانی کی ضرورت پڑے، آپ کو پیاس لگے گی، پانی مل جائے گا،
کھانے کی ضرورت پڑی آپ کو کھانا مل جائے گا عزیزان محترم، اس طریقے سے تو آپ احساس نہیں کر سکتے، لیکن شاید کچھ احساس ہو جائے، اس کے بعد امام حسین کی معرفت درک ہوگی۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ جب اس مصیبت کو سوچتے ہیں تو اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا غمزدہ ہو جاتے ہیں عزیزان محترم۔ تو سوچئے ذرا اس امام کے بارے میں، سوچئے اس مظلوم امام کے بارے میں جو غیبت میں ہے اور بار بار کہتا ہے کہ اے میرے جد مظلوم، اگر میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا تو یقیناً میں غیب میں روتا رہوں گا، صبح و شام آپ پر گریا کرتا رہوں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میرے جد مظلوم، اے میرے آقا، میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم چلتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں پروردگار اس اربعین کو، اس عاشورہ کو، ذکر امام حسین کو بنحو احسن اور بہتر طریقے سے پروردگار روز بروز ہمیں منانے، برپا کرنے، آزادی سید الشہداء قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھ سے دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہم اپنی طرف سے آزاداری تو کرتے ہیں، ماتم تو کرتے ہیں، گریہ و سینہ زنی تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ حقیقی وارث آئے گا، حقیقی صاحب عزا آئے گا تو پروردگار وہ منظر اور ہوگا اور عجیب ہوگا۔ اس کی تعصیب میں، اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم آزاداری کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار خود اس کی زبانی ہم اس کے جد کا برسیہ سنیں، ان کی زبانی، امام کی زبان سے، امام کے دہن اقدس سے آپ کے جد مظلوم کے مصائب سنیں، تو اس مصائب سننے کا ایک عجیب منظر ہوگا، وہ ماحول عجیب ہوگا۔ ہم ذاکرین سے سنتے ضرور ہیں، خطبہ سے سنتے ضرور ہے، تو ہمارے دل تڑپ اٹھتے ہیں کہ سید الشہداء پر ایسے ظلم ہوئے، لیکن عزیزان محترم جب خود امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد مظلوم کے مصائب بیان کریں گے، برسیہ پڑھیں گے، تو اس کا ایک الگ منظر ہوگا، اس کا ایک عجیب منظر ہوگا۔ تو پروردگار اب بس ہمیں اتاب نہیں رہی ہے، پروردگار ہمارے امام کو ظاہر کر دے اور اس سے زیادہ ہمارا امتحان نہ لے۔ یا پروردگار تجھے واسطہ، تیری اسی حجت کا واسطہ کہ جو صبح و شام اپنے جد پر آنسو بہاتی ہے، پروردگار تجھے اسی کا واسطہ ہے کہ جلد از جلد اسے ظاہر کر دے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو ان کا بھی بہترین، اور جو بعض لوگوں نے ملاقات کی ہے اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے بعض لوگوں سے یہی فرمائش کی ہے کہ تم میرے جد کی مجلس کے بعد میرے ظہور کے لیے دعا کرو، جناب زینب کے مصائب کے بعد میرے لیے دعا کرو، مولا عباس کے مصائب کے بعد میرے ظہور کے لیے دعا کرو۔ تو دیکھ رہے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کس قدر محبوب ہے۔ یا کبھی کوئی تھا تو امام نے فرمائش کی کہ میرے سامنے کربلا کے شیرخوار کے مصائب پڑھو۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی ذکر امام حسین کو، کربلا والے کے ذکر کو کتنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے مصائب بیان کیے جائے۔ ہم یہ آزاداری، ہم یہ گریہ، ہم یہ ماتم چاہتے ہیں پروردگار اپنے اس زمانے کے امام کے سامنے پیش کرے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے امام کے سامنے پیش کر اور ہماری گناہگار آنکھوں کو ہمارے امام کے جمال سے منور فرما دے۔ پروردگار آخر میں دعا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور ہم یہ اپنی عزاداری اور یہ پرساداری، یہ ماتم داری پروردگار اس امام کے سامنے پیش کرے، تاکہ ہمارا امام بھی دیکھے صاحب عزا اور حقیقی وارث جو امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ پروردگار ہم اس کے سامنے اپنی عزاداری کرے اور وہ قبول کرے کہ ہاں تم ہمارے شیعہ ہو، ہاں تم ہمارے جد کے چاہنے والے ہو۔ جس طریقے سے آج امام حسین کے لیے ہر گوشے سے چاہنے والا بلند ہے اور چاہتا ہے امام حسین کو پرسا دیتا ہے، جب صاحب عزا حاضر ہوگا آپ کے فرش عزا پر آ کر بیٹھے گا تو کیا منظر ہوگا۔ ہر مومن کی ایک خواہش ہے۔ عزیزان محترم، آئیے آخر میں ایک بار پھر دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اس کے چنندہ غلاموں میں، چنندہ انصار میں شمار فرما کہ جب وہ قیام کرے گا تو قاتلان حسین سے بدلہ ہو کر لے گا۔ پروردگار